आपका मेजबान मियां ताहिर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं इस प्रोग्राम के रूह रवां हमारे उस्ताद और मुरब्बी और इस प्रोग्राम की जान और रूह रवां मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसहाक, जो आपकी तरफ से आने वाली फोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात मरहमत फरमाते हैं। अगर आपको भी कोई दीनी, मुआशी, माशरती, रूहानी, कारोबारी मसला दरपेश हो और कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आप उसके सही और बरवक्त हल के मुतलाशी हों तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 0800-11-777। जी मौलाना, हमें सबसे पहले एक तहरीरी सवाल मौसूल हुआ है, वो आपकी नजर कर रहे हैं। जी कॉल लेने पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, ये मैंने पूछना था। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। ये मुफ्ती साहब हैं? जी मुफ्ती साहब हैं। उनसे पूछना था कि क्या तमाम सहाबा जन्नती हैं कि नहीं? तमाम सहाबा इकराम जन्नती हैं या नहीं? हाँ जी। ये सवाल इससे पहले भी मेरे भाई गुजर चुका है। कोई पता नहीं कि आप लोगों को अपनी फिक्र की बजाय सहाबा किराम के बारे में क्या फिक्र लायक है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में ले जाएगा, आप अपनी फिक्र करें। ये सवाल कई बार आया और मैं नहीं समझता किसी को जरूरत है। अल्लाह माफी करे, बदनीति को मालूम होती है, इसमें कोई इसका फायदा तो नजर नहीं आता। सहाबा किराम के बारे में फिक्रमंद होने की आपको क्या जरूरत? अपनी फिक्र आपने कर ली है कि क्या बनेगा मेरा और आपका। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में ले जाए, मगर ये बात आप याद रखें कि दीन अपनी जगह पर जो है ना उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। हम सबको अपनी तरफ से ना जन्नती कह सकते ना दोस्ती कह सकते हैं। किसी के बारे में ये फतवा नहीं दे सकते सिवाय उन चंद सहाबा के जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर कहा है। बाकी सबके लिए उम्मीद है, दुआ है, मगर अगर हम ये कहें कि सब जन्नती हैं फिर अशरा मुशरा और जो लोग नामजद जन्नती हैं उनका फर्क क्या रह गया? तो इस बारे में हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। जो दीन की बातें उसी तरह रखनी चाहिए जिस तरह है, ना किसी को दोस्ती कहना चाहिए। कुफार में से भी वो चंद काफिर जिनके बारे में साफ बता दिया गया, बाकी काफिरों के बारे में हम नहीं कह सकते। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके अंदर ये ईमान हो और हम ना उससे वाकिफ हो। तो आप शरीयत की हदूद को तोड़ा ना करें। जो यकीनी जन्नती हैं जिनकी खबर हुजूर ने दे दी उनको अलग रखें, दूसरों के लिए दुआ किया करें, मगर अपनी तरफ से दिलेरी ना करें। बाकी इस सवाल का फायदा कोई नहीं समझ में आता। बार बार लोग ये बात छेड़ते रहते हैं, शरारत मालूम होती है। अल्लाह हिदायत ही दे। नहीं लेकिन ना, हाँ हाँ, लेकिन कुरान जीत में आया कि हजूर सल्लम फरमाते हैं, मुझे अभी आयत याद नहीं, मैं 2 मिनट किताब लेकर आया। 1 मिनट और नहीं, आप दोबारा कॉल कर लें। चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। मौलाना ने साथ जवाब दे दिया कि आप कुरान करीम की आयतें मुबारक लाएंगे कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और जन्नत के अंदर अल्लाह ने उनको जगह दे दी। हाँ जी। तो मौलाना ये फरमा रहे हैं कि फिर अशरा मुबशरा जो हैं, खास तौर पे नॉमिनेटेड सहाबा इकराम के ये जन्नती हैं। हाँ जी। फिर उनका रुतबा और आम सहाबा का रुतबा तो बराबर हो गया। नहीं, बराबर की बात नहीं, जन्नत की भी तो मुख्तलिफ हैं, दर्जे हैं। अशरा मुबशरा का बात लंबी हो जाएगी। शुरू में बात झगड़े में पड़ गई। रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु जहाँ है ना वहाँ निकाल कर देख लें। 3 गिरोह हैं हुजूर के साथियों के। हाँ, आप लोग सिर्फ एक पढ़ते रहते हैं, वो है उन लोगों की, सारे मुहाजिर अंसार भी नहीं, मुहाजिर अंसार में से बस साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन व अंसार, उनके लिए रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। दूसरा गिरोह साथ ही आया कि मदीने वाले और इर्द गिर्द मुनाफिक हैं जिनको या रसूल आप भी नहीं जानते। तीसरा फरमाया कि वो लोग मिले जुले काम करते हैं। तीसरे साहबा वो है खलतु अमलन सालिहन व आखिरा सय्य्य, कुछ अच्छे काम को बड़े, उनके बारे में बिल्कुल नहीं कहा कि उनको जन्नत है या वो रजी अल्लाह अन्हु। उनका यही कहा कि शायद अल्लाह उन पर रहम कर दे। बस ये तीनों आयतें इकट्ठी निकाल कर दे। आप बहस ना करें, सूरह तौबा पहले निकालें, पढ़े, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम फैसला ही नहीं कर सकते कि कौन सहाबी है या कौन नहीं, इसका ही नहीं फैसला हम कर सकते। क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप कुरान करीम की वो आयत देख लें, फिर सूरह तौबा निकालें, पढ़ने के बाद फिर पूछें कि वो 3 गिरोह कहाँ गए। ठीक है ना जी? ठीक है, आते हैं पढ़ने के बाद बात करें। जी जी तहरीर सवाल मौलाना हमारे पास मौसूल हुआ है और आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये वाकयात होते हैं जी। वो कहते हैं कि मेरे एक अजीज ने मुझे 1000 रुपए दिया कि फलां जगह से फलां चीज 1000 रुपए की मिलती है। अब वही कॉल लेने मौलाना।
جی अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत, की हाल है? जी कसूर से बात कर रहे हैं? जी जी। जी माशाल्लाह, आपकी तीसरी कॉल आ गई है, तो मौलाना आप तशरीफ फरमाए, फरमाइए क्या पूछेंगे? पूछे मेरे भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हैजा जो है वो जुबानी कुरान पढ़ सकती है? हायजा कुरान जुबानी पढ़ सकती है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। जुनबी नहीं पढ़ सकता, हायजा पढ़ सकती है। अच्छा और फर्क की वजह भी जो इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई, बड़ी मेरे प्यारे वो उम्दा बात है कि जुनबी जो है ना उसको कोई मजबूरी नहीं, वो उठे और गुस्ल कर ले। जी जी। मगर हायदा जो है फितरतन मजबूर है, कई दिन वो बेचारी गुस्ल नहीं कर सकती, इसलिए उसको अगर रोक दें तो वो कुरान मजीद ही अगर कुछ उसको याद है भूल जाएगी, तो उसको इजाजत दी है। इमाम मालिक ने और इब्ने क़य्यिम ने इस पर बहुत तफसील से लिखा। सही बात यही है कि जुनबी गुस्ल के बाद पढ़े और हायदा वैसे ही पढ़ ले तो अल्लाह मेहरबान है। ठीक है, यानी हाथ वगैरह नहीं लगा? नहीं, हाथ नहीं लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। शुक्रिया। जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वो कहते हैं कि मेरे एक अजीज ने मुझे 1000 रुपए दिया कि फलां जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सवाल है मौलाना जी जी। जी कि मैंने कर्जा उठाकर अपने कर्ज के साथ प्लाट खरीदा जी जी और वहाँ पे एक छोटा सा घर तामीर किया, तो मेरे वालिद साहब तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इस हदीस के तहत उन्होंने वो अपने नाम करवा लिया हाँ हाँ और वो कहते हैं कि ये सारे भाइयों का हिस्सा होना चाहिए, जबकि वो कर्जा सिर्फ मेरे ऊपर है, मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ, मैंने वो उठाया, मैंने वो देना, मैं ही दे रहा हूँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि अंता व मालू का ले अबी का, इसको पेश नजर रखते हुए आपके अब्बा जान ने जायदाद पे अपना नाम लिखवा लिया कि अब जब वरासत की बात आएगी तो सब में बांट देंगे, हाँ जी। जबकि बोझ आपकी अकेली जात पर है। हाँ जी। जी मौलाना। जी, इस बारे में अब्बा जी ने जिस हदीस से इस्तेदलाल किया ना, ये उनकी गलती है, उससे ये मुराद नहीं कि बच्चों की जायदाद अपने नाम करा लो। जब आपने कर्ज लेकर वो मकान बनाया तो मकान आपका ही था, दूसरे भाइयों का उसका क्या हिस्सा था। तो अब्बा जी का ये कहना गलत है। उस हदीस में ना अल्लामा अलबानी साहब ने जब उसको लिखा बहुत अच्छा हो गया, मसला वाज़ेह हो गया, वरना ये बड़ी पेचीदगी थी कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उसको हाजत हो, लफ्ज है उसमें कि अगर कोई जरूरत पड़ जाए ना, मोहताज हो जाए तो बेटे के माल में से कुछ खा पी ले, तो इतनी ही सिर्फ इजाजत है। ये हदीस के अल्फाज हैं, अलबानी साहब ने नहीं नहीं, बता दिए। ये हदीस के अल्फाज है, या किसी वक्त मुझसे ले लेना, हदीस के अल्फाज है कि सिर्फ मोहताज हो तो हाजत की हद तक वो खा पी सकता है। इस हद तक कहा कि बाप का ही माल है बेटे का, वरना ये नहीं कि सारी जायदाद हड़प कर दे या उसका सारा माल जो जी चाहे करता रहे, ये कोई बात नहीं। ये सिलसिला तुला हदीस सैया में से ना निकाल दूंगा, बहुत उम्दा बात है जिससे बात वाज़ेह हुई, वरना हम भी परेशान ही थे कि ये क्या हुआ, कमाता हो रहा है और ये सारा कोई ले जाए और दूसरे बच्चों को दे दे या जहां जी चाहे खर्च कर दे। तो ये सही हदीस के अपने अल्फाज, यानी इज़्तिरारी हालत के अंदर इज़्तिरारी हालत, बिल्कुल जरूरत और हाजतमंद हो तो उतनी जरूरत की हद तक ले सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई कह रहे हैं कि मेरे एक अजीज ने पैसे दिए कि फलां जगह से फलां 1000 रुपए में मिलती है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मैं जी फैसलाबाद से मिसेस कमर बोल रही हूँ। जी फैसलाबाद से बोल रही हूँ जी मैं। जी फरमाइए बहन। मुझे सवाल पूछना है आपसे कि मैंने कुछ अपना थोड़ा पैसा दुबई में अपने खर्चे के लिए एक फ्लैट में इन्वेस्ट किया हुआ है। जी जी। तो उस फ्लैट की जो कीमत है उसके ऊपर मुझे ज़कात अदा करनी चाहिए या नहीं? नहीं, फ्लैट की कीमत पर मेरी बहन आपको नहीं ज़कात देनी चाहिए। फ्लैट से जो किराया वगैरह आपको वसूल होता है ना, हाँ जी, सिर्फ उस पर ज़कात देनी है। और उसके ऊपर जो मुझे खर्चा, मुझे अपने खर्चे के लिए वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। नहीं, बेशक किसी गरज के लिए की है, जो आमदनी वहां से होती है ना आपको सिर्फ उस पर ज़कात देना है, बाकी उस फ्लैट की कीमत नहीं लगाना, ना उस पर ज़कात देना। वो तो अगर कभी बेच दिया जाए, आप फरोख्त कर दें, फिर उसकी कीमत पर लगेगी ज़कात। आप तो आपकी मिल्कियत है, अल्लाह कायम में रखे, सिर्फ उससे जो आमदनी आपको हो रही है ना किराया वगैरह, उस पर ज़कात दे। अल्लाह कबूल फरमाए, मेहरबानी। वो कहते हैं कि मुझे 1000 रुपए दिया और साथ बताया कि फलां जगह से ये चीज 1000 की मिलती है, ये ले मुझे ला के दे दे। वो कहता है मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो तो परचून की दुकान है, मैं थोक की 900 की खरीद के ले आया। अब 100 रुपया किसका है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, फतावा ऑनलाइन। जी फतावा ऑनलाइन। जी, मौलाना साहब से बात करनी है। मौलाना कर रहे हैं बात, फरमाइए क्या पूछेंगे आप?
एक मिनट की, मेरी अम्मी पूछेंगी उनसे। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब से बात करनी है हमने। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी। जी। मैंने बात ये करनी है हमसे कि मेरा बेटा तकरीबन 13 साल से सऊदी अरब में है। जी 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 तो अब उसको 5-6 माह से ना उसको वो कंपनी वाले बहुत तंग कर रहे हैं। जी जी बोलते जाइए आप। हाँ, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ, ना तनख्वाह देते हैं ना वो उसको छोड़ते हैं। वो कहते हैं आपको बस खरूज ही लगाना। हम कहते हैं उसको वो तनाजल पे आया है, तनाजल ही दो। तो इसलिए इतना परेशान है। बच्चे भी वहाँ उसके, या तो कोई पढ़ाई बताए या कुछ करें, उनका मसला हल हो जाए। आप पढ़ाई आप करें, हाँ जी, लिखो। नमाज फजर के बाद ना हाँ जी। मेरी बहन 41 बार या अजीजो अच्छा, ये अजीजो और 41 बार ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जिसे आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ जी। ये दोनों मेरी बहन पढ़ना शुरू कर दें 41 बार। 41 तो अच्छा जी। फजर के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, बच्चे की हालत ठीक हो जाएगी। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अल्लाह फजल फरमाए, खैर से रखे अल्लाह। हाँ जी, मैं बड़ी दुआ करती हूँ उसके लिए, नमाज भी पढ़ती हूँ। नहीं, दुआ करती रहे, माँ की दुआ जरूर इंशाअल्लाह कबूल होगी, छोड़े नहीं। क्योंकि उसका बाप भी ने 20 साल से बाप फौत हो गया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में जगह दे। आप दुआ करें इंशाअल्लाह वालिदा की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अच्छा, 900 और 1000 बन गया। 1000 रुपया दिया था कि चीज ला दो, वो 900 में मिल गई, तो जाहिर बात है बहुत अच्छा हुआ। ये बच्चा भी दाना हुआ कि इसने 900 में खरीदी, 900 भी दे, कॉल ले तो वो लेते चीज भी दे और वो 100 अस्सलाम रुपया। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बैठे ने आप साहब? जी बैठे। सर जी एक सवाल है जी कि अपना नबीना जेडे ने आप साहब और जमात करवा सकते ने? नाबीना अगर कुरान मजीद अच्छी तरह पढ़ता है और वो साफ सुथरा रहता है तो उसकी इमामत में कोई डर नहीं। आपको पता ही है ना कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने जो अजीज थे आपके हजरत खदीजा के भाई थे लगते रिश्ता में, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जिनका जिक्र कुरान में भी आता है कि वो नाबीना हजूर के पास आए, तो वो इमाम थे, लोग उनकी किताबें पढ़ते थे, बड़ी खुशी से पढ़ते थे और इमाम तस्लीम करते थे। तो नाबीना की इमामत में कोई हर्ज नहीं, सिर्फ ये कि मसाइल से वाकिफ हो, कुरान भी सही पढ़ता हो, हाफिज हो, तहारत का ख्याल रखता हो, हाफिज है, बहुत अच्छी बात है। और कोई सर एतराज ना करे नाबीना होने पर। जी आपने पहले भी एक दफा बताया था कि ये जो किस्तों वाला कारोबार है ये जायज नहीं है। नहीं, ये नहीं जायज भाई। तो उसके बाद हम भी किस्तों का कारोबार करते हैं, और लोग काफी ना सूद में फंसे हुए होते हैं। कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, वो पैसे हमसे दिलवा देते हैं या कोई चीज दे देते हैं उनको हमसे लेके। चलो आप जो कुछ करते हैं ठीक है, मगर ये किस्तों का कारोबार नहीं ठीक, ये भी उसी तरह की चीज है जिस तरह सूद आप कहते हैं ना, तो वो वही बात है, जरा ठीक लेबल है, तब्दील ये करें। हमारे तो वो उतर गया सूद का पैसा, अब आहिस्ता आहिस्ता साल में या 1.5 साल में दे देंगे। अल्लाह खैर करे, नहीं अल्लाह है। मेहरबानी फरमाए। जी चलें, बहुत शुक्रिया भाई आपके कॉल फजल करने फरमाए। तो जाहिर बात है कि वो नहीं, वो बाप ने पैसे नहीं दिए, किसी हमसाए ने चलो किसी अजीज ने दिए तो ये जाहिर बात है कि वो पैसे तो नहीं के ना, ये तो दरमियान में वकील ही था, इसने ले और लिया ले ले मौलाना। तो बड़ी अच्छी बात है, अस्सलाम और सौ भी वालेकुम। वापस करे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत अमीन साहब। हाँ जी। फरमाए क्या पूछते हैं आप? सूरज अनाम दी आयत नंबर नोट कर लो, कल पूछ लवांगा थोड़े को। पूरा वाला नाम कुरान मजीद भी अच्छा, लाए कोई नहीं, नहीं कल पूछेंगे जी इंशाल्लाह। नहीं, जी घर भी कुरान मजीद या ले आए ना, और भी सवाल हो सकते हैं ना कुरान जी मजीद। फरमाइए। आयत ये नंबर- नोट करा देना अमीन साहब, कौन सी आयत है? आयत नंबर 46 46। कुल अराई तुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम समाकुम व बसरकुम अबसारकुम हाँ। व खतमा अला कुलूबिकुम मन अलैहुम गैरुल्लाह यातीकुम बिही उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात सुम्मा हुम युस्दिकुन। इसमें क्या पूछ रहे हैं आप? यस्लिफुम हाँ। इसकी मैं तशरीह पूछ रहा हूँ। इसमें ये है कि ए मोहम्मद इनसे कहो, अगर कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बेनाई और समाज तुमसे छीन ले
اور تمہارے دلوں پر مور کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوت تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ ہاں، اس کے بارے میں کیا پوچھیں؟ یہ ان سے کیا مراد ہے اے محمد؟ ان سے تم کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو کہا گیا ان سے کہو سے کون لوگ مراد ہیں؟ مراد کافر ہی ہیں جو آپ کے سامنے تھے نا، مشرکین مکہ جو ضد کرتے تھے، جن کا اوپر سے ذکر آ رہا، مانتے ہی نہیں تھے، مطالبے پر مطالبہ کرتے جاتے تھے کہ یہ معجزہ دکھایا جائے، یہ معجزہ دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے معجزے بھی دکھا دیں گے نا، پھر بھی یہ بہانہ کوئی بنا لیں گے، ان کی نیت ماننے کی نہیں۔ تو اس بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تمہارے کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل جو ہے وہ سوچ سمجھ رہے ہیں، مگر ایسی حق درمی اور ضد کرو گے تو نوبت آ جاتی ہے قانون قدرت کے تحت۔ جیسے امین صاحب ظاہری بیماری میں نا کہ ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اب تو لا علاج ہو گیا، اسی طرح روحانی دنیا میں ہے کہ اگر آدمی کانوں سے صحیح کام نہ لے، حق کو نہ سنے، آنکھوں سے صحیح نہ دیکھے، دل سے نہ سوچے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو نا رہتی اسی طرح، مگر اس میں یہ ہو جاتا کہ پھر وہ حق نہیں سمجھ سکتا نہ سن سکتا، جس کو کہتے ہیں مور لگ جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے، اگر کوئی ایسی منزل تک پہنچ جائے کہ وہ حق کا دشمن ہو جائے اور یہ باتیں اس کو اچھی نہ لگیں، وہ ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ملعون ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سوچ لو، اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے کان لے گیا کا مطلب یہ کہ تم حق سننے کے قابل نہ رہے، آنکھیں لے گیا کہ تمہیں پھر حق سجائی نہ دے، اور دل بھی اندھے ہو گئے، تو پھر کون خدا جو تمہیں لا دے گا؟ نہیں ہوگا پھر ایسا۔ پھر تو یہ کہہ کر اللہ پاک فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کفار مراد سے؟ ہاں، کفار۔ حضور کو تو صرف کہا کہ ان تک یہ نوٹس پہنچا دے اچھا، کہ ابھی تم لا علاج نہیں ہوئے مگر ہو جاؤ گے، قریب ہی ہو، اگر نہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ شکریہ بھائی آپ کا۔ آپ کو میرا خیال کافی اب کالیں آ رہی ہوں گی۔ بہت بہت ماشاء اللہ کالیں آ رہی ہیں لاہور سے میں لاہور میں بہت سارے لوگوں کو بتایا، سب لوگوں کو بتائیں نا میرے بھائی، گھر میں بتایا میں نے لکھ کے بتایا۔ جی جی مولانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپیہ جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے کچھ دوڑ دھوپ بھی کی ہے اور شاید اس جگہ پہ جانے کے لیے میرے 4 روپے بھی زیادہ خرچ آئے ہوں۔ نہیں، یہ بات جو ہے نا یہ تو ان سے کر لینی چاہیے دن پہلے کہ جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ مجھے کرایہ دیں، خرچہ یہ الگ بات تھی، مگر یہ جو نا کہ 1000 انہوں نے دیا کہ مجھے چیز لے جو آپ خوش قسمتی تھے وہ 900 میں مل گئی، تو یہ جو نہیں کہ 100 ان کے لیے حلال ہو گیا، اس کا ہی اصل مالک کا وہ چیز بھی ان کے حوالے کرے اور 100 بھی دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور ایک جانور لاؤ قربانی کے لیے، اب وہ دانا نکلا، اس نے جانور جو تھا نا ایسا کیا کہ جانور بھی آ گیا، 1 دینار بھی بچ گیا، تو برکت کی دعا حضور نے کی، مگر یہ نہیں کہ اس نے خود رکھ دی، آپ کو دی۔ جی ایک آج کل کے کاروبار کے حوالے سے بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ میں دکان پہ اپنا پرانا سونا جس کا ڈیزائن بدلنے والا تھا یا پرانے زمانے کا تھا، تو میں نے 4 تولے سونا دکاندار کو واپس کیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ سیٹ مجھے دے دیں 3 تولے کا جو تھا، وہ اس کے برابر میں مجھے کچھ زائد نہیں ملے اور 4 تولے دے کر میں نے 3، یہ جائز ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ارے گل کرنی کرو، نا پوچھیں، کیا پوچھیں گے آپ؟ یا ہم یہ پوچھے زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے پوچھنا ہے۔ پوچھیں نا، بیٹھے کس کی ہیں آپ، سوال کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہم نے یہ پوچھنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ کسی اگر بہن کو زکوٰۃ دینی ہو ہاں ہاں، اگر نہ لے، بہن نہ لے، ہم پیسے دے سکتے ہیں؟ ویسے تھے کیا ایسے مثلا کہ ویسے خوشی میں کہہ لو 2-4 ہزار 5 ہزار دے دیا، اگر ہم نے دل میں اگر زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ بتائے بغیر آپ دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی جی مولانا، تو ہونا ہی بھائی یہ چاہیے، سارے لوگوں کو چاہیے، کوئی نہ زکوٰۃ کا بتایا کرے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ یہ غلط رواج جو چل پڑا نا کہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اسی لیے تو لوگ بیچارے لیتے نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خاموشی سے زکوٰۃ دے دیا کرے، اپنے دل میں رکھیں حساب میں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ بہن کو جو دینا چاہتے ہیں دے دیں، اپنے اکاؤنٹ میں لکھ لیں کہ میں نے زکوٰۃ دی، بہن کو نہ بتائیں، یعنی بتانا ضروری نہیں۔ نہ بتانا نہیں کوئی ضرورت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا تو بول رہا ہوں گوکھوال سے۔ جی جی سر کوشچن یہ تھا کہ فدیے کا مطلب پوچھنا کہ کتنا ہے فدیہ؟
حج کے روزہ روزوں جو کا؟ نہیں رکھتا اس کا فدیہ کتنا ہے؟ ہاں جی اسی فدیے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ جی 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 مولانا 1.25 کلو گندم کے حساب سے بنا لیں کہ اگر 30 یا 29 دن ہوں گے تو 1.25 کلو ایک روزے کا گندم، دونوں ٹائموں کا بھی یا ایک ٹائم کا؟ نہیں پورے بس دن 1.25 رات کا؟ یہ سارا آ گیا اس میں جی جو فدیہ مقرر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمت دی ہے پھر تو کھانا جو ہے نا اس کا حساب لگانا چاہیے نا کہ صبح شام کا کھانا درمیانہ جو ہے وہ کتنا میں پڑتا ہے۔ قیمت کا ڈیسائڈ کوئی نہیں کیا گیا؟ نہیں دین میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نصف سوا جو ہے نا ہاں جی۔ 1.25 کلو اچھا جی گندم۔ اچھا سر اسی متعلق ایک اور سوال ہے جی جی پوچھیے۔ جو ہے جی فدیے والی آیت ہے، ہاں یہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اس کے بعد یعنی کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی عدت کو پورے کرنے پڑتے ہیں دن۔ نہیں ابن عباس رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے محکم ہے، دوسرے کچھ کہتے ہیں منسوخ، وہ نہیں مانتے، جی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے مگر ہے مراد اس سے یطیقون کی تشریح انہوں نے یتبقون کی ہے جی کہ جو بمشکل رکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام ہٹے کٹوں کی بات نہیں، جو مشکل سے رکھ سکتے ہیں نا، بوڑھے ہیں، حیض والی عورت، یہ حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کی بجائے فدیہ دے دیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یطیقون اسے مراد جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی حیض والی عورتیں وہ بعد میں رکھیں گی؟ نہیں وہ رکھ رہے ہیں تو ان کی مرضی، ورنہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ سر آج کل نا بازار میں گولیاں مل رہی ہیں جس سے حیض کو روکا جا سکتا ہے، جی جی اگر وہ استعمال کر کے روزہ اسی ماہ میں رکھ لے۔ چلو اس کی مرضی، اگر یہ تکلیف برداشت کرنا چاہتی، ورنہ فطرت سے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب یہ قدرتی نظام رکھا جی ہے جی تو روزے 4-5 چھوٹ بھی جائیں گے، بعد میں پورا سال پڑا رکھ لے، یہ گولیاں وغیرہ جو ہے نا ان سے نقصان ہوگا پھر ضرور، یہ جی چیزیں جو ہے نا رکاوٹ ڈالنے والی ایک نیچرل معاملہ میں جی جی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی جی 4 تولے اور 3 تولے والی بات پوچھیے۔ 4 تولے اور 3 تولہ جو ہے نا یہ تباہ، یہ ناجائز حرام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ جیسے لوگ مسلمان جو ہیں ان کے مختلف مسلک ہیں، تھوڑا اونچا بولیے۔ جی یہ مسلک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث کہلواتے ہیں، تو آپ جب دوسرے مسلک کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جیسے لوگ شرک بدعت کرتے ہیں تو ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کے دور میں تو اہل حدیث نہیں تھے، تو تب تو مسلمان ہی تھے، تو آپ لوگ اہل حدیث کیوں کہلواتے ہیں؟ کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ تو اس کی پلیز وضاحت فرما دیں۔ بیٹا یہ بات جس نے بھی کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ نام جو لوگوں نے رکھ لیے نا، خواہ وہ اہل حدیث ہیں یا دوسرے، یہ سارے نام نہیں ہونے چاہیے۔ نام جو اللہ نے ہمارا رکھا مسلم وہی ہونا چاہیے، یہ مسل کی نام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سوال جس نے بھی کیا اور جس نیت سے بھی کیا بات درست کہی ہے کہ لوگ جو ہے ان کو یہ کہلانا نہیں چاہیے۔ تو مولانا یہ پھر مسلک میں ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، تو بس بیٹا یہ تو ہوتا ہی آیا، یہود کے علماء بڑے بڑے تھے، نصارہ کے تھے، وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، علماء ہی تو برباد ہوتے رہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ زیادہ عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ سورہ توبہ میں خود اللہ کہتا۔ تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ اہل علم ہوتے ہوئے وہ لوگ صحیح بات کی طرف نہیں آتے۔ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی مسل کی نام نہیں ہونا چاہیے، جب پوچھا جائے تو کہ بھائی میں مسلم ہوں بس۔ جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ حنفی دیوبندی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو قربانی کرتے ہیں وہ یعنی ایک گھر کا سربراہ ہی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں یہ قربانی اس طرح کہنے سے ضائع ہو جاتی ہے ان کی، ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے کہ آپ ساری فیملی کی طرف سے نہیں ایک قربانی ہو سکتی۔ نہیں میرے بچے یہ ان کی بات غلط ہے، ہم اہل حدیث یا دیوبندی اس چکروں میں نہیں پڑتے، مگر یہ دیوبندی حضرات یا حنفی جو کہتے ہیں ان کی بات بے دلیل ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں سارے گھر کی طرف سے ایک جانور ہی کافی سمجھا جاتا تھا، کوئی نام نہیں لیتا تھا کہ یہ فلاں کی ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قربانی لے کر آئے تو گھر والوں نے کہا ہماری کہا، انہوں نے کہا میری بھی ہے تمہاری بھی ہے، بلکہ اس کو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے بعد میں فخر و مباحت بنا لی، نمائش بنا لی کہ کئی کئی جانور لیتے ہیں، کوئی قربانی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی جو اپنے وطن میں قربانی کی نا، جس کی آپ پوچھ رہی ہیں، یہ اضحیہ
جو قربانی یہ آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ 2 بکرے کیے، کوئی زیادہ نہیں کیے. حضرت پیارا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی 2 کرتے تھے. حج کے موقع پر جو ہدیون ہے نا وہ آپ نے 100 اونٹ کیا، وہاں جتنے جی چاہے آدمی قربان کرے. وطن میں تو یہی ہے کہ ایک جانور جو ہے نا بس پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے. یہ بالکل حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف ابن ماجہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی جانور پورے گھر کی طرف سے خواہ وہ 100 ہوتا تھا آدمی کافی ہوتا تھا. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. لوگ مسلک جس کی بات آپ نے کی نا پھنسے اس میں ہے کہ ہم حنفی ہیں دیوبندی، اسی بات میں پھنس جاتے ہیں جس کا آپ نے پہلے رد کیا. یہ مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، دلیل دیکھنی چاہیے. جی چلیں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سونے کی بات آپ مولانا فرما رہے تھے کہ 3 سونے کے تبادلہ میں خواہ ایک طرف زیور بنا ہوا یا دوسری طرف سونے کی ڈلی ہو یا ادھر بھی زیور ہی ہو، یہ کمی بیشی کے ساتھ حرام ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم نہیں. اگر ایسا کرنا تو وہ پہلا جو ہے نا زیور اس کو فروخت کریں، جو اس سے رقم حاصل ہے نئے سرے سے سودا کر کے کہ کتنا سونا لیں. یہ نہیں جائز. یہ ربا الفضل. السلام علیکم. ایک ہی جنس اس کے ساتھ بدلی کمی بیشی. جی السلام علیکم. سر سیف اللہ بول رہا ہوں سر، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ آباد گلفشاں کالونی سے. جی فرمائیے. پوچھے نا میرے بھائی. سر یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا کاروبار ہے جی پی سی او کا، تو کیا یہ شرعن جائز ہے؟ اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے؟ نہیں اس میں ناجائز کیا، اگر کوئی غلط کریں گے فون تو ان کا گناہ ہے. بات جیسے کرتے ہیں زبان سے تو کوئی بھائی جھوٹ بولے تو زبان تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. پی سی او بھی بہت اللہ کی نعمت ہے اس دور میں. غلط استعمال کو کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ تو صرف ایک ذریعہ مہیا کرتے ہیں گفتگو کا کہ بات کر لو بھائی. جی جی آپ کا یہ کاروبار ٹھیک ہے. جی ٹھیک. لوگ اور غلط کریں گے تو اللہ کو جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کچھ ہم وہ جو موبائل اور دوسرے کالنگ کارڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کوئی 10-12 ہزار کی سیل ہوتی ہے، تو مطلب وہ تو صرف آئی چلائی ہوتی ہے، اس میں گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں. جی جی. تو کیا اس پہ مجھے وہ زکوٰۃ کا کوئی ہے اس میں حکم؟ نہیں آپ کے پاس کل رقم کتنی ہے؟ جی وہ میرے پاس ٹوٹل 20,000 ہیں، اسی سے میں اپنا سرکل چلاتا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا اور ہوں. پھر تو آپ صاحب نصاب ہی نہ ہوئے. صاحب نصاب نہیں بنتا جی. نہیں 7.5 تولے کی جو قیمت ہے نا اس وقت جی اس کو میرے بھائی دیکھیں، اگر وہ 60-70 ہزار ہیں تو اس سے کم جو ہے وہ نہیں، نصاب نہیں ہے. جی ٹھیک اس پر کوئی زکات نہیں. 7.5 تولے کو ماننا چاہیے معیار. جی ٹھیک ہے سر. جی بہت شکریہ سر. اللہ خیر سے جی رکھے. اللہ حافظ. تو کوئی جنس بھی اسی جنس سے خواہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، ایک طرف اچھی گندم ہے دوسری طرف بری، اگر اس کو آپس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی، برابر لینی پڑے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں مشتاق فیصلہ آباد بول رہا ہوں. جی پوچھیے فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران جی جی. آپ بیوی کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. نہیں بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ باتیں تو غلط ہیں. ہم اپنی طرف سے شریعت سازی نہیں کر سکتے، سب اجازت ہے سوائے مباشرت کے. مگر یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا کہ ان چیزوں میں پڑھ کر خیر نہیں ہوتی ہے. جیسے موطا امام مالک میں بہت صحابہ کرام سے لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے انجام بخیر نہیں ہوگا. اور کتنے لوگوں کے فون آئے ہیں جو روزے برباد کر بیٹھے ہیں. اب 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس لیے سلامتی کنارے پر رہنے میں ہی ہے. جی صحیح بات ہے. مولانا آج کل زیورات کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے تو سارا الٹ ہو رہا ہے. الٹ ہو رہا تو یہ سارا کاروبار حرام. اسی لیے تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے بازار میں کوڑا لے کر صبح کہ اٹھو جا کر فقیہوں کے پاس بیٹھو، پہلے سیکھو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایسا نہ ہو کہ ساری آمدنی حرام ہو. یہ تو مشکل ابواب ہے نا ربا الفضل کے. جو رقم پر سود لیتے ہیں ہم ادھار دے کر دے وہ ربا النسیہ، یہ ربا الفضل ہے. ایک ہی جنس اسی جنس سے اگر بدلی جائے، خواہ کوالٹی میں کتنا فرق ہو، اسی وقت لینی پڑے گی. ادھار بھی نہیں کر سکے، نقد اور برابر. اور اگر جنس مختلف ہو جائے تو پھر جو ہے نا کمی بیشی ہو سکتی، مگر وہ بھی نقد. گندم وہ کمی بیشی ہو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لائیو پروگرام آ رہا ہے نا جی ٹی وی پہ؟ نہیں ریکارڈڈ پروگرام ہے. آج کا پروگرام آپ کل دیکھ سکیں گے. جی کتنے بجے ٹائم بتائیں گے آپ؟ یہ کس کیبل پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ میں کیبل پہ BCN. بی سی این پہ آتا ہے شام 4:30 بجے اور رات 9 بجے. 4:30 بجے؟ جی 4:30 بجے.
جی اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی یہ چیزیں تو لوگوں کو سمجھنی چاہیے، خالص حرام. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 مولانا یہ ایک میرے ہاتھ میں نسخہ سکون نام کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ نسخہ سکون. جی اس کتاب کا نام ہے نسخہ زبون. سکون. ہے سکون خون سکون سکون. جی سکون جی سکون سکون ٹھیک ہے. مفتی رشید نسخہ صاحب. ہے سکون. جی جی یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ یہ مفتی رشید احمد صاحب ہیں کراچی والے. کراچی. جی ٹھیک تو انہوں نے اس میں اندر ایک عنوان دیا عورتوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو حدیث کوٹ کی ہے اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پائیں گے اور جب تک تمہارے غنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے. اور جب یہ تینوں کام بگڑیں گے یا تینوں میں سے ایک بگڑ گیا اور مشورہ ہونے لگا عورتوں سے اور حکام ہو گئے بے دین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بخیل، تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے. جی تو اس سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا عورتوں سے چاہیے. مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا ذرا وضاحت فرمائیں. مفتی صاحب نے یہ نہیں ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ مہربانی بنائے، اتنے بڑے عالم ہیں وہ اور بہت ان کا دائرہ ہے، مگر یہ بات جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ صحیح بھی نہیں. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے بڑی. اور ایک اور روایت ہے جس میں واضح آتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو. لا تستأمر النساء، عورتوں سے مشورہ نہ کرو بلکہ جو وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام کو مشورہ ہی عورت نے دیا اور مسئلہ حل ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے کہ قربانیاں کرو سر مڈا دو، مگر صدمہ اتنا ہوا صحابہ کرام کو کہ ہم سچے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ ہمیں روک دیا. اور تھے بھی قریش اس وقت بے بس، اگر حضور اجازت دے بوٹیاں اڑا دیتی، مگر آپ نے حرم شریف کی حرمت کا لحاظ کر کے صلح کر لی. صحابہ کو صدمہ ہوا، کوئی نہ اٹھے تو رسول اللہ غمگین ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے کہ کوئی آدمی جماعت کا میری بات ہی نہیں مان رہا. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، صرف اپنی قربانی ذبح کرنے اور سر مڈا دیں. حضور نے جا کر ایسا ہی کیا تو سب نا امید ہو گئے کہ اب تو یار قصہ ختم ہو گیا، حضور نے اب کر دیا، اس کے بعد کیا بات رہے گی. سب اٹھے اور کرنے لگے. وہاں ام سلمہ رضی اللہ کے مشورہ پر حضور نے عمل کیا. یہ پوری بحث علامہ البانی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں ان حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے ان کا ذوق ثابت کیا اور یہ صحیح حدیثیں دے کر کہا کہ کیوں مشورہ نہیں لینا، ان کو انسان نہیں کم سمجھ. وہی باتیں نصارہ واری ابھی تک ذہنوں میں ہے کہ عورت میں روح ہی نہیں ہے. کئی مدت تک چرچ یہ کہتا رہا کہ عورت انسان ہی نہیں، اس میں روح ہی نہیں ہے. اب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین سچے ہیں. اسلام مانتا کہ نہیں، جس طرح آدم ہے اسی طرح ہوا، دونوں ایک ہی چیز سے اللہ نے پیدا کیے. احترام کرے. باقی بیکری کا مشورہ یہ غرض مرد بھی دے تو صرف مرد ہونے سے اس کو ماننے، وہ تو سوچنا چاہیے نا کہ مشورہ کیسا ہے. مگر یہ حدیث کوئی نہیں صحیح. یہ انہوں نے مفتی صاحب نے زیادتی کی ہے. ایسے بڑے عالموں کو ایسی ضعیف باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب تو پہلے لوگ دعائی دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، ظالم جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسی باتیں لے کر وہ اور بدنام کریں گے. یہ نہیں صحیح، ضعیف ہے یہ چیز. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے خوشی ہوئی، اللہ خیر سے رکھتا. جی بہت شکریہ. جی اچھا ایک بھائی نے تحریری طور پر ہم سے سوال پوچھا ہے کہ بعض مارکیٹ میں بعض ایسی گڑیاں ملتی ہیں اور بعض ایسے قلم ملتے ہیں جو خالص سونے کے بنے ہوتے ہیں، تو کیا مردوں کے لیے ان گڑیوں کا پہننا اور ان قلموں کا استعمال کرنا ناجائز تو نہیں؟ قلم کے استعمال کو تو میں حرام کہوں. یہ بھی میری طرف سے جسارت ہو گئی. وہ کال لے لیں. گھڑی کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسحاق صاحب موجود ہیں؟ جی جی سوال پوچھنا تھا. آپ پوچھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کسی مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے افطاری کی جا سکتی؟ افطاری دینا چاہتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے؟ جی ایصال ثواب کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر افطاری میں تو امیر بھی آئیں گے، غنی میں سب کھا پی جائیں گے، وہ کیا صدقہ ہوگا. اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ وہی رقم جو ہے نا کسی بیوہ کو، مسکین کو، یہ زلزلہ زدگان کو، ان لوگوں کو دے دیں تو انشاءاللہ مرحوم کے لیے وہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہوگا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں بلند مدارج دے. صدقہ کر دینا جو ہے نا
وہ بہتر دعا کیا کریں، صدقہ کر دیں. افطاری کی اگر توفیق مزید ہے تو کر دیں دوستوں کی، ورنہ کوئی بات نہیں. افطاری کی بجائے یہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ مرحوم کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ صدقہ کرنا. یہ تو ایسے برادری کا اکٹھی ہو جائے گا نا جیسے مولانا کہہ رہے ہیں. دوست یار اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا نا ان میں نہیں، اگر مساکین کی یا اپنے خاندان میں کچھ غریبوں کی آپ مدد کر دیں یا مصیبت زدہ یہ لوگ ہیں زلزلے والے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت کے مطابق مرحوم کو بہت اجر ہوگا. اللہ ان کی بخش کا سامان کرے گا. اچھا ایک اور سوال ہے جی جی یہ ایک غیر مسلم نے پوچھا تھا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. ہمارا شہر تو بڑا پڑا ہے ان کے مبلغ نہیں، ایک صحیح اسلامی ریاست ہو، صحیح اسلامی ریاست میں آپ ہی اس سے پوچھے ہیں غیر مسلم سے کہ بھائی اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. اگر یہ بات طے ہو جائے، آپ کو بھی تسلی ہو جائے، تو جیسے ہم منشیات کی اجازت نہیں دیتے کوئی ہمارے ملک میں بیچے، حالانکہ ان سے میرے بھائی صرف جسمانی ضرر ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کوئی بیماری لگ جائے گی. اب کفر جو ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو جاتا ہے، اسلام اور اسلامی ریاست تو کوشش کرے گی کہ لوگوں کو جنت کی طرف لائیں. وہ کھلا لائسنس دے دے کہ یہاں تم لوگوں کو کفر سکھاؤ، تو یہ زہر بیچنے سے بڑھ کر خطرناک بات ہوگی کہ زہر تو صرف جسمانی ضرر پہنچاتی ہے، ہم لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کی اجازت ہے. ہم تو ذمہ جو ان کو قبول کرتے ہیں تو شرط پر کہ اسلامی احکام تم پر لاگو ہوں گے. اگر جرم کرو وہی سزائیں ملیں گی جو مسلمانوں کو ملتی ہیں. اگر یہ قبول کرتے ہو تو ہماری رعایا بنو، ورنہ ہماری رعایا بننے کی تو ہمارے معاشرے میں رہتے رہتے تو ہمیں توقع ہے کہ وہ بھی اسلام لائیں گے. کجا یہ پہلے مسلمانوں کو بھی کافر کرنے کی ہم اجازت دے دیں. بات تو طے کرنے کی ہے کہ اسلام کو اپنے حق ہونے میں کوئی شک ہے. اگر تھوڑا بہت شک ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنا پرچار کریں. جب طے ہے کہ حق صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب باطل ہیں، تو باطل کی اشاعت جیسے جھوٹا پروپیگنڈا یا یہ غلط چیزیں جو حکومت اس پر پابندی لگاتی ہے، جو کتابیں ضبط ہوتی ہیں جو بالکل غلط لکھی جاتی ہیں، محکمے بنے ہوئے جو چھان بین کرتے ہیں سینسر کرتے ہیں، تو کفر جو ہے ان سب سے زیادہ خطرناک. میرے بھائی کفر سے بڑھ کر کوئی دین میں بری بات ہے؟ جہنم لے جانے والا رب دی وہاں مجرم. تو بات یہ سمجھ میں آ جانا پھر ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مجبور ہے کہ لوگوں کو باطل کا پرچار نہ کرنے دے. جزاکم اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی مولانا گھڑی اور قلم کے بارے میں آپ فرمائیں. قلم جو ہے نا وہ استعمال کرنا لباس میں نہیں آتا، عیاشی ضرور ہے، اسراف. جیسے میں نے اس دن کہا تھا نا کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ ہے کہ ہر شخص کمائے، اقتصاد، پھر اقتصاد میانہ روی سے خرچ کرے. اب قلم دعا سونے کے بندے جیسے برتن سونے چاندی کے حضور نے فرمایا نا کہ میں کھانا پینا حرام ہے، اسی لیے مصرف ہے. لاکھوں روپے آپ نے برتنوں پر لگا دی. السلام علیکم. جی بھائی. مولانا شاہ صاحب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ پورے والا سے. جی پورے والا سے. جی فرمائیے. میں بیٹھتا ہوں تو پروگرام شروع ہوتا ہے، فوراً سوال کر دیا کرے. جی اللہ خیر سے رکھے. جی پوچھیے کیا پوچھیں گے مولانا سے. مولانا مقتدی جو پیچھے بیٹھا ہو، مقتدی نہ ہو، جماعت میں شامل نہ ہو، ہاں ہاں، تو وہ لقمہ دے سکتا ہے؟ اگر نماز ہو رہی ہو مولانا تراویح یا کوئی فرض نماز، لیکن بندہ جماعت کے ساتھ تو شامل نہیں ہے، جی جی جماعت لیکن مسجد میں تشریف فرما ہے، جماعت سے باہر بیٹھا ہے. یہ وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے، یا قرآن مجید کئی لوگ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اس میں حنفی حضرات تو یہی کہتے ہیں، مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رسالہ لکھا کہ صرف مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے، دوسرا باہر کا آدمی دے اور یہ سیکھ لے تو یہ تعلیم و تعلم بن جاتا ہے، نماز باطل ہوتی ہے. مگر میں اس کو ہی صحیح مانتا ہوں جو المغنی میں ابن قدامہ نے حوالوں کے ساتھ باقاعدہ سلف سے ثابت کیا نا کہ وہ قرآن جی لے کر پاس بیٹھ جاتے تھے، وہ بھول جاتا تھا قاری تو اس کو بتا دیتے تھے. کوئی اس میں ہر دن بات سن لی کسی کی تو اس سے اپنی نماز کو درست کر لیا، تو یہ خرابی کی کوئی بات، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. کیوں نماز باطل ہو جائے گی؟ مقتدی ٹوکے یا دوسرا ٹوک لے، ٹوکنا تو کسی نہ کسی نے ہے. تو یہ المغنی ابن قدامہ میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پر بحث کیا ہے، حوالے دیے سلف صالحین کے کہ وہ قرآن جی لے کر بیٹھ جاتے تھے اور اگر بھول جاتا تھا امام تو اس کو بتا دیتے. جی جی بات واضح ہوگی بھائی. جی جی چلیے شکریہ، بہت شکریہ بھائی آپ کا.
جی مولانا گھڑی اور قلم کے ہاں بارے میں۔ گھڑی تو گھڑی پر اسراف کا ضابطہ رہے گا کہ یہ فضول خرچی اور عیاشی ہے، اس وجہ سے وہ بھی حرام ہو گئے نہیں اور قلم جو ہے وہ کال لے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے جی زکوٰۃ کیلکولیشن کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ جتنا گھر میں جویلری پڑی ہوئی ہے وہ لے لینی ہے، اس میں اکاؤنٹ فر کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ یعنی کہ اس کی قیمت معلوم کر کے اس کے وہ اگر تولے اتنے بندے تو اس میں کرنی ہے۔ سونا جو ہے زیورات، جی 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 ایک تو لے لیا۔ اچھا دوسرا اب میرے پاس 3 گھر ہیں، ہاں ہاں ایک گھر میں رہتا ہوں، 2 گھر میں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، ہاں ہاں تو ان کو کیا کروں گا؟ اور ان کے کیس میں نے لون بھی لیا ہوا ہے۔ اچھا ہاں جی، تو ان کو میں کیسے اکاؤنٹ فر کروں گا؟ چلے مولانا۔ آپ زکات دینا چاہتے ہیں نا؟ جی زکات کی ادائیگی کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 تو جو مکان آپ کے زائد ہے نا جن میں آپ کی رہائش نہیں، جی ان کی قیمت لگانے کی ضرورت نہیں، اچھا جی ان سے جو کرایہ آپ کو وصول ہوتا ہے اور دوسری رقم میں شامل ہوتا جاتا ہے جی بس اس پر ہی زکات لاگو ہوگی۔ اچھا، اور لیکن جو میں نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، ہلو، وہ قرضہ منہا نہیں آپ کریں گے، نہیں کریں گے؟ نہیں، یا تو وہ قرض واپس کر دیں بینک کو، تو پھر جو بچے گا اس پر زکات دیں، اور اگر آپ برت رہے ہیں اور ابھی آپ کے قبضہ میں آپ واپس بھی نہیں بینک کو کر رہے تو یہ پھر عذر نہیں چلے گا کہ یہ قرض کا جو کسی رقم کو برتتا ہے نا قرض کی ہوئی اپنی زکات اس نے دینی ہوتی ہے۔ آپ کی رقم اگر کسی کے پاس ہے وہ وہی زکات دے گا، آپ اس کی نہیں دیں گے۔ جو کسی رقم کو استعمال کرتا ہے زکات اس پر عائد ہوتی، سیدھی بات ہے، قرض کی ہو یا اپنی ہو۔ اچھا جی، اس کا میں نے کرایہ جمع کر لینا ہے۔ کرایہ جمع، کرائے کو اپنی رقم میں جمع کر کے اگر نصاب سے زائد ہے تو زکات ادا کر دیں۔ زکات ادا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز شامل ہونی ہے؟ نہیں، بس نقدی ہے اور زیور ہیں اگر گھر میں وہ لینے پڑیں گے، اور یہ جو ہے کرائے وغیرہ یہ سارے اکٹھے کر کے ٹھیک ہے جی، نقدی اور زیورات آج یہی چیزیں، اگر دکان ہے تو دکان میں جو سودا پڑا ہو اس میں سیل کے لیے جو یعنی چیز ہے، آپ کی دکان اگر 1 کروڑ روپے کی ہے نا، ہاں دکان کو زکات کے حوالے سے شامل نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کے اندر 2-4 لاکھ کا مال ہے تو وہ آپ کا اصل زر ہے، اصل اس پر زکات واجب اس ہوگی۔ پر زکات۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ جی، جی بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا گھڑی تو اسراف کے اندر آ گئی۔ نہیں، وہ اسراف کے اندر آیا نا، سونے کا پین جو ہے، ہاں۔ یہ جو ہے یہ تو لباس میں آ جاتی ہے نا، پین انگوٹھی، اور یہ اس میں حرام ہے، سونا پہننا حرام۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فتاوا آن لائن، جی جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جماعت کے ساتھ تراویحاں پڑھنے جائیں، جی۔ 30 تراویحاں پڑھنی ہو تو ہاں۔ جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کے بعد 8 تراویحاں پڑھ کے ہاں۔ اور بعد میں اپنے وطر پڑھ کے باقی تراویحاں چھوڑ دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے؟ بالکل جائز، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا بے شک 2-4 ہی پڑھ کر آپ آ جائیں، کوئی حرج نہیں، اچھا۔ جتنی آپ کی اور مرضی میں ہو۔ نا ایک پڑھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا کس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں آئندہ بچہ نہیں ہوگا، تو اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں گے کیا چیز بتائیں گے؟ کوئی پڑھائی اللہ کی کلام کوئی جو میں ورد کروں؟ اللہ نہیں۔ تعالیٰ ڈاکٹر نے طبی بنیادوں پر آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ ہاں جی، نہیں، اللہ فضل کرے گا، ڈاکٹر بیچاروں کا اندازہ ہی ہوتا ہے نا، مگر اللہ قادر ہے۔ آپ پڑھیں، یہ 2 آیتیں لکھ لیں، 100 مرتبہ یہ نا عشاء کے بعد پڑھا کرے، ایک تسبیح کر لیا کرے۔ اچھا کیا پڑھنا ہے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب حبلی من الصالحین، جی دوسری زکریا علیہ السلام کی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اچھا یہ دونوں پڑھا کرے 100 مرتبہ، پہلے بھی درود شریف آخر میں بھی۔ اچھا، ایک دفعہ 3 دفعہ درود شریف یا 11 دفعہ؟ زیادہ پڑھ لیں گی تو آپ کی ہمت ہے، بہت نیکی کی بات، درود شریف کی برکت کا کوئی اندازہ، 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں وہ بھی کافی، یہ 100 مرتبہ پڑھنی دونوں آیتیں۔ اچھا اللہ کرم فرمائے، مہربانی کرے۔ اچھا جی، چلیں، اوکے جی، بہت شکریہ۔ یہ گھڑی کے حوالے سے زاہد صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات گھڑی تو سونے کی نہیں ہوتی لیکن اس میں پانی سونے کا چڑھا ہوتا ہے۔ پانی کی کوئی بات نہیں، سونا خالص نہ ہو، پانی جو ہے نا پالش وغیرہ اس کی کوئی بات نہیں، خالص سونا یہ حرام۔ بارک اللہ۔ جی، ایک صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور صاحب پوچھا ہے کہ واقعی یہ حدیث ہے کہ ایک بندہ مسجد کے اندر فرائض ادا کرتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے پوچھیں بہن، میری کیا بہن پوچھیں؟ جو پوچھنا۔ مجھے کیا پتا؟
یہی مصیبت. کوئی بات نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب بہن فون ملاتے ہیں تو آپ قریب ہوا کریں. قریب ہوا کریں نا, وقت کیا حرج ہوتا ہے نا. پوچھیں میری بہن, کیا پوچھنا؟ آپ سے پوچھنا تھا میں کہ میری شادی کو 9 مہینے ہو گئے ہیں, تو میرے جو سسرال والے ہیں نا, وہ میرا جو خاوند ہے وہ مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں مجھ پر اور بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کہنا تھا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں, کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے. اللہ فضل فرمائے. آپ صبح کی نماز کے بعد نا جی یہ پڑھا کریں, کیا؟ یا عزیزو 41 بار, یا عزیزو جی جی 41 بار, اچھا. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی 41 بار. 41 صفحہ, 41 41 ٹائم. 41 ٹائم. ہاں, جی جی. دونوں 41 نا. اچھا یہ شروع کریں انشاءاللہ نا. اس کو معمولی نہ سمجھنا, خیر ہو جائے گی, اللہ ہدایت دے گا. اللہ ہدایت دے گا. اللہ فضل و کرم فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک, یہ بھی 41 دفعہ. اور یا عزیزو, یہ بھی 41 دفعہ. یا عزیزو نا. ہاں, جی، یا عزیز عزیزو, اللہ پاک کا نام ہے نا. جی جی یا عزیزو وہو العزیز الحکیم. جی 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 ٹھیک ہے. تو وہ پھر مطلب اب میں اس ٹائم اپنی امی ابو کے گھر آئی ہوئی ہوں, تو وہ مجھے اب لینے کے لیے بھی مطلب کوئی نہیں آ رہا, تو بہت زیادہ پریشان ہے. انشاءاللہ سارا معاملہ بہن آپ کا حل ہو یہ جائے جو نا سورہ لقمان, جی جی یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے میری بچی, اس میں آیت آتی ہے یا بنیا سے شروع ہو کر نا سورۃ لقمان کی دوسری آیت. ہاں, سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, جی جی اس میں یہ آیت آتی ہے یا بنیا, اس سے شروع ہو کر نا لطیف خبیر. یا منیا, بنیا بے کے ساتھ, یا بنیا. بنیا, اچھا اچھا. یا بنیا سے لطیف خبیر تک. اس کو ہاں 119 بار دن رات میں کسی وقت نا. کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ. 119. 119 دفعہ. ہاں, یہ پڑھیں انشاءاللہ آ جائے گا. آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اچھا, دن میں کسی بھی ٹائم پہ؟ دن میں کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ لقمان کی ہے نا دوسرے رکوع کی آیت, جی جی اس کو 119 بار پڑھیں دن رات کے کسی وقت میں. جی 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 اللہ کے فضل سے نا آئے گا, اللہ کرم کرے گا. جی جی نمبر بھی اس کا نوٹ آیت کرنا, نمبر نوٹ کر لیں بہن. آیت کا نمبر آپ نوٹ کر لیں بے شک. جی جی 16 نمبر ہے, 16 نمبر ہے. 16 16 نمبر. نمبر. اچھا جی. اللہ کرم 119 بار پڑھنا ہے. 119 بار درود شریف اول آخر پڑھنا, اول آخر درود شریف ایک بار پڑھ لیں. اور یہ 119 بار نا رات پڑھ لیں, دن پڑھ لیں, جب جی چاہے پڑھ لیں. اچھا. اور یہ جو آپ نے مجھے بتایا 41 دفعہ یا عزیزو, اور یہ جو لا الہ الا انت سبحانک, یہ جو ہے یہ کسی بھی ٹائم یہ بھی پڑھ لوں, یہ فجر کی نماز کے وہ بعد؟ فجر کی نماز کے بعد. یہ فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز اور کچھ بتایا نہیں, بس یہ آپ شروع کریں, دعا کریں گے اللہ فضل اس سے مطلب کہ میری ساس اور میرے دیور سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے سارے؟ اگر جی انشاءاللہ سارے اگر وہ لے جائیں نا آپ کو, تو اپنے گھر جا کر نا یہ نوٹ کر لیں. جی جی 45 بار الحمد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نا ولدالین تک 45 بار پڑھ کر وہاں جو نمک اور چینی ہے نا کچن میں, جی جی اس پر دم کریں, سارے لوگ کھائیں پیے, انشاءاللہ سسرال آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. مجھے ذرا یہ آپ کی آیت کی سمجھ نہیں ہے جو 45 دفعہ پڑھنی ہے. 45 فاتحہ سورہ سورہ فاتحہ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین. اچھا 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 ٹھیک ہے. جی فاتحہ. جی چلیے. جی ٹھیک ہے جی. چلیں کون سا بہت سوال؟ شکریہ آپ کا. شکریہ, بہت مہربانی. وہ سونے پر پانی کے حوالے سے سوال. پانی کی کوئی بات. اچھا, ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نماز جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ صاحب سے بات کرنا ہے. جی آپ پوچھے نا بھائی. بھائی جان, مولانا صاحب, اگر شوہر اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر طلاق دے دیتا ہے تو آیا اس طرح طلاق واجب ہو جاتی ہے؟ طلاق تو ہو جاتی ہے, بے شک وہ ٹیلی فون پر کہے, خط پر لکھ بھیجے, یا کچھ بھی نہ کسی کو بتائے, اپنے گھر میں بیٹھا ہو لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی, طلاق تو ہوگی. طلاق تو ہوگی مولانا صاحب, پر شوہر اگر بیوی کے باپ کو ٹیلی فون پر طلاق کا 3 دفعہ یوز کر لیتا ہے اور اپنا کیا نام ہے بیوی کا نام استعمال نہیں کرتا, تو اس صورت بھی ہے طلاق؟ ظاہر بات طلاق تو بیوی کو ہی دے گا. چلے مولانا, پھر آ رہی ہے کال ان کی, تو اتنی دیر میں اس سوال کا جواب دے دیں کہ فرض مسجد کے اندر ادا کر لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو شیئرز کا کاروبار اس کے بارے میں جی یہ شیئرز کے بارے میں شیئر کے حوالے میں, یہ جو شیئر کا لین دین ہوتا ہے جی
جی اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تو مولانا نے بتایا کئی دفعہ کہ جائز ہے ایسا کرنا۔ جائز ہے جی جائز ہے۔ اس کی شرائط کیا ہے جائز کی اور ناجائز بھی کچھ شرائط میں ہوتا ہے؟ وہ شرائط تو دوسری تجارت میں بھی آپ دیکھیں نا، اگر جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلط بیانیاں کچھ کرتے ہیں تو الگ بات ہے نا، اس سے تو دوسری تجارت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بذات خود شہر کا کاروبار ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ اس کو قبضہ میں لینا ضروری ہے اور قبضہ 3 دن میں ہوتا ہے، اس سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے؟ یہ قبضے ہی ہیں، اب قبضے کی نوعیت بدل گئی نا، وہ جو تھا کہ ہاتھ میں کرا دی چیز، اس کے بجائے یہ کاغذات جب ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں قبضہ ہی ہوتا، پکا قبضہ۔ یہ 150 کا نوٹ بھی ہے، یہ بھی قبضہ ہی ہے، اصل تو پتہ نہیں کہاں پڑا ہے ہمارا۔ قبضہ ہو جاتا ہے اس طریقہ سے، اب قبضہ بدل گیا ان چیزوں کا، اچھا کاغذات چیزیں نا وہی کافی۔ بہت مہربانی حضرت۔ جی بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ کیا حدیث پاک وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز مسجد کے اندر ادا کر لی، جی۔ سنتیں گھر آ کے پڑھنا، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ حدیث ہے کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی اویس بول رہے ہیں فیصلہ آباد لاہور تو۔ جناب علی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مولانا صاحب کی خدمت چوئی یہ اداس ہی کر دیا آپ نے، تو آئے نا کسی دن ہمارے تو ہاں۔ بالکل بھول گئے ویسے، نہیں مولانا ہر وقت یاد ہے، ہر نہ وقت کوئی یاد ہے۔ فون نہ کوئی بات، کبھی نہیں کوئی آئے ہی نہیں، نہ وہ پروفیسر اشرف صاحب بھی کبھی آئے وہ بھی آج ذکر کر رہے تھے، آپ کی کتابیں میں نے دی ہیں الحمدللہ، میں کل کتاب پڑھ کے سوتا، ایک کتاب کل شفیق دے کے گیا وہ تھی، کتابیں مل گئی ہیں آپ کو؟ مل گئی ہے مولانا، بڑی بہت خوشی ہے، وہ اشرف صاحب سے کو بھی دینا نا۔ ان کو بھی دے دی ہے۔ ایک ریکویسٹ کرنی تھی، اگر آپ سے اگر ایک کتاب کا سیٹ چاہیے جس پہ آپ نا، ہم تو کل جا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار سے ملنے کے لیے، ان کو سیٹ دینے کے لیے کتاب کا، ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ۔ ایک یہ تھا کہ اگر ایک آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ان کے نام تو وہ بھی مل جاتی تو بہتر تھی۔ بہرحال کل ہم جا رہے ہیں تو وہ کس طرح پہنچے لکھنے کو تو کوئی بات نہیں، میں بھی لکھ دیتا ہوں، مگر وہ کتاب آپ تک کیسے پہنچے گی؟ وہاں سے ڈائیو پہ کروا دے، میں لے لوں گا۔ اچھا ہاں ڈائیو پہ کروا دے، میں لے لوں گا۔ کرا دیں گے، بس ہو گئی بات، بچے بھیج دیں گے آپ۔ اچھا سوال میرا یہ تھا مولانا کہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں ملک پہ، جو عذاب آیا ہوا ہے، تو اس دوران اگر کوئی ہمارا رشتے دار عمرے پہ جانا چاہتا ہے تو ہم کیا شرعی طور پہ اسے روک سکتے ہیں کہ بھائی گھر میں مصیبت پڑی ہوئی ہے، جتنے پیسے وہاں لگنے ہیں، تو کیا شرعی طور پہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اسے فورسلی کہہ دیں یا وہ جاتا ہے تو جائے؟ مولانا بڑا اہم مسئلہ ہے، پوری دنیا بستر باندھ کے تیار بیٹھی ہے عمرے کے لیے جانے کے لیے، تو آپ کا جو جواب ہے؟ جواب تو صحیح ہے، بس یہی ہے، آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سنا بھی کہ ایسے حالات میں عمرے سے صدقہ جو ہے یہ 1000 درجہ بہتر ہے، مگر کیا کریں، لوگ نمائش کے عادی ہیں، ان باتوں پر فخر کرتے ہیں میں نے اتنے عمرے کر لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت شریعت کی نظر میں کس شے کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ بھی گناہ میں آتا نا کہ جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہو، آپ نفل شروع کر دیں تو نفل تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر اس وقت وہ گناہ میں آتے ہیں نا کہ وہ شخص بھر رہا آپ کو نفلوں کی سوجی۔ تو جو حالات ہیں ان میں واقعی بہتر تو یہی ہے کہ لوگ اپنی رقم ان لوگوں کو دیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے کہ ہاں، تو چاہیے تو یہی، اور اس پر بہت تفصیل سے لکھا علامہ شامی نے اپنی رد المختار میں، تو یہی ثابت کیا ہے کہ صدقہ جو ہے افضل ہے نفلی حجوں اور عمروں سے جب حالات ایسے ہو۔ وہ ایک واقعہ بھی شاید اسی طرح کا کہ ایک وہ بیٹی اٹھا رہی تھی نا مردار، وہ ذرا واضح فرما دیں تاکہ آج جن لوگوں نے نوائے وقت دیکھا ہے نا، اس میں ایک آدمی کا مضمون اسی پر ہے، بہت اچھا لکھا اس نے، ایڈیٹوریل والا صفحہ جو ہے نا، اس سے آگے جو ہے صفحہ اس پر یہ عبداللہ بن مبارک کا بھی رحمۃ اللہ کا واقعہ اس نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا، آج کی اخبار میں مولانا، آج کی اخبار میں۔ اچھا بالکل اس بیچارے نے استدعا کیا کہ خدا کے لیے حاجی بھائیو اور عمرے والوں میری بات مان لو، تمہیں حج اور عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا، مگر یہ قبرستان میں اذان دینے والی بات ہے، یہ مردے سنتے ہی نہیں، اندھے بہرے ہو چکے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے کہ دین اگر ثواب ہی لینا تو یہاں بیٹھے زیادہ مل رہا دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا دوسرا یہ تھا کہ ایک تھوڑی سی الجھن تھی، وہ اگر آپ دور کر دیں تو یہ بتائیں کہ یہ عذاب تو ہے نو ڈاؤٹ، ایک بات تو ویسے اس نے جو تازہ لکھی نا اس میں، یہ میں نے شامی میں پڑھی تھی مگر اور کسی کا واقعہ، مگر اس میں اس نے لکھا کہ جب اس بچی نے بتایا نا کہ میں یہ مردار بدخش لیے اٹھا رہی ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو پہلے اس نے انہیں کہا عبداللہ ابن مبارک سے جب انہوں نے کہا کچھ تعارف کراؤ، اس نے کہا جب تم روضہ رسول پر جاؤ گے نا تو وہاں کہنا کہ اللہ کے رسول تیری بچیاں مردار کھانے پر مجبور ہو گئی،
پھر انہیں پتا چلا کہ یہ تو آل رسول میں سے ہے، تو بڑے روئے، اور حضور نے خواب میں کہا کہ عبداللہ ہر سال حج میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تیری شکل کا، جو قیامت تک حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ تو نے میری روح کو ٹھنڈا کیا کہ میری ایک بچی قریب کو تو نے پیسے دی۔ تو وہ مضمون پڑھنے والا بہت اچھا لکھا اس ایڈیٹوریل میں۔ چلیے اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بڑی مہربانی، صرف ایک یہ چھوٹا سا سوال تھا کہ اگر یہ پوچھنا تھا کہ مولانا افیکٹ تو زیادہ تر دیکھیں جو ہے تو نو ڈاؤٹ ظلم والے ہیں، ہلو بھی، تو یہ تھا کہ دیکھیں اگر امریکہ میں بھی آیا ہے تو اس میں بھی افیکٹ غریب لوگ ہی ہوئے ہیں، اور یہاں بھی کشمیر میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا، عذاب ہے، افیکٹ تو غریب ہی ہوئے ہیں زیادہ، تو جن کے ہیں محلات وہ تو بنے ہوئے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تجزیہ کر دیجیے گا، اگر وقت ابھی ہے، نہیں تو جمعے میں یہ اس بات کی کر دیجیے گا۔ نہیں انشاءاللہ وہاں بھی کروں گا، مگر آپ سن لیں کہ یہ جو ہے نا اگر بچے ہوئے نا محلوں والے تو ان کو بھی اطلاع مل گئی، زلزلے تو یہاں بھی آئے تھے نا، کانپتی رہی زمین، اگر تھوڑی سی مہلت مل گئی ہے تو اگر نہیں یہ بندے بنیں گے تو بس پھر بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ سزا چاہتے، یہ اپنا پیمانہ لبریز کر کے گناہوں کا معمولی نہیں پھر بہت بڑی آفت کو چاہتے ہیں جو ان کی گردنیں توڑ دے، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اللہ توفیق دے کہ سب حکمران بھی رعایا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ اللہ نے بڑے بڑے فرعون اور نمرود جو دنسا دیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا طاہر بھائی، بہت شکریہ۔ بالکل یہی بات، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکان کیسے، بڑے بڑے اللہ نے ختم کر دیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا تھا کہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں جی جی تو وہ اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں، کیچر کے ساتھ لگا لیتی ہیں، جی جی اوپر کر لیتی ہیں، ہاں ہاں، تو کیا اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ بعض عورتیں نماز پڑھتے وقت یہاں اپنا جوڑا سا کر لیتی ہیں، ہاں جی، ہاں جی، پن کے ساتھ لگا لیتی ہیں یا ربڑ کے ساتھ اوپر باندھ لیے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ جو ممانت ہے نا وہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد نے اگر کسی نے بڑے بڑے پٹے رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے اس طرح ان کو کر لیں، معکوس عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے منع کیا۔ ایک صحابی پڑھ رہے تھے، اس سے مراد گت کی طرح، ہاں بالکل یہاں نہ اکٹھے کر کے وہ بنا دے چونڈا سا، وہ کھول کر رکھنے چاہیے، گت بنا دے، یہ کھلے رکھے۔ مرد کے لیے نا صاحب محفوظ نے لکھا کہ وہ کوئی نہیں، مرد نے اگر ایسا کیا ٹھیک ہے، مرد کے لیے منع، مرد کے لیے منع، عورت کے لیے کوئی ممانعت، عورت کے لیے کوئی ممانعت، عورت کے لیے نہیں، مرد اگر ایسا کرے جوڑا وہ کھولے گا جی، مسئلہ تو یہی ہے۔ جی بھائی کچھ پوچھیں، کچھ اور نہیں بات واضح ہو گئی جی۔ جی مولانا نے بتا دیا کہ عورت اگر اس طرح باندھ کے نماز پڑھتی ہے تو کوئی حرج والی بات کوئی نہیں، مرد کرے گا تو اس کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک، مہربانی جی۔ مرد کے بال لمبے ہوں تو وہ نہ ایسا کرے۔ وہ جو پوچھا ہے کہ آیا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے گھر پہ نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو اس کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ باتیں جو رسول کریم علیہ السلام نے کہی مدینہ منورہ میں کہی نا کہ نفل جو اپنے گھروں میں بہتر ہے، تو ظاہر بات ہے زیادہ ہی ثواب تھا، تو یہ کہا ورنہ آپ لوگوں کو محروم تو نہیں کرنا چاہتے ثواب سے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں نمازیں جو فرض پڑھنی تھی، گھر جو ہے نا اپنے میں جا کر نفل اور سنتیں پڑھنا ہر جگہ افضل ہے۔ آج ایک بھائی نے کو جیو کے حوالے سے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کل رات چاند تھوڑا ٹیڑھا تھا، تو کیا یہ کسی بری چیز کی علامت ہے؟ جبکہ جیو پر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس طرح کی کوئی دعا بھی کروائی گئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ٹیڑھا ہم نے تو دیکھا نہیں، ٹیڑھا ہو یا سیدھا ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ چیزیں تو کوئی اتنی خطرناک نہیں۔ یہ گرہن وغیرہ یا زلزلے یا سخت آندھی آ جائے یا اندھیرا بہت چھا جائے، یہ آیات مخففہ ہے، ایسی نشانیاں قدرت کی جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا ایک حکمران ہے اور اس کی پاور بہت ہے، ڈر کر رہو۔ تو اس موقع پر چاہیے تو یہ کہ سارے کام چھوڑ کر فوراً آدمی نماز شروع کر دے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، زلزلہ کے موقع پر بھی، سخت آندھی کے موقع پر بھی، اندھیرا ہو جانے پر بھی 2 رکعت، اور ان میں چاہیے کہ وہ 3 رکوع کرے ہر رکعت میں نا، اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، رکوع کرے، بہت لمبا رکوع کرے، پھر کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر، سمع اللہ نہیں، اور پھر کھڑا ہو کر الحمد شریف پڑھے، 3 بار ایسا کرے، اور تیسری بار سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں چلا، سجدے 2 ہی،
یعنی 6 رکوع ہوں گے زلزلے کی نماز میں. بصرہ میں جب زلزلہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے, انہوں نے پھر نماز پڑھائی 3 رکوع, جھک جاتے تھے, بڑی دیر جھکے. تو اللہ کے رسول نے جب گرہن ہوا یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنا قدرت کا تماشا دکھاتا ہے تو صدقہ کرو, دعا میں رکھ جاؤ اور نماز پڑھو. حضور نے اپنے بچے کی آپ کی وفات ہوئی تو اس دن گرہن لگا. ایک تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ میرے بچے کا سوگ منایا گیا, یہ اللہ کی قدرت کے نشان ہے, ہوتے رہتے ہیں, موت زندگی سے ان کا تعلق نہیں. مگر 2 رکوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے ان نمازوں میں 5 تک پڑھی. حضور سے بھی روایتیں آتی, یعنی حالات کے مطابق دیکھے کہ ابھی وہ نہیں چڑھا اور رکوع کرتا جائے اور تلاوت کرتا جائے. 5 تک تو آتا ہے کہ 5 رکوع ایک رکعت میں, پھر دوسری میں 5 رکعت. اللہ کا دین تو یہ کہتا کہ لوگ جھک جائیں, غرور کی سے گردنیں جو اکڑی ہوئی ہیں یہ ان میں آ جائے. اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں مربی اور سرپرست اور استاد مصنف مدبر محقق مفتی مولانا محمد اسحاق کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. کل تک کے لیے ہمیں اجازت